बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अलीमा खान अडयाला जेल पहुंची, रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रोक दिया गया। कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है अडयाला जेल के बाहर, और कुछ ऐसे सवालात हुए बजट से रिलेटेड, इस पर क्या जवाब दिया, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब इमरान खान की रिहाई और अलशिफा मुंतकली का मामला उनके हाथ से निकल चुका है और इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, ये आपको मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो नाराज़ अरकान, उनके इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे क्यों चलवाए जा रहे हैं और धमकी दी जा रही है सुहेल अफरीदी साहब को, ये धमकी क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर 26 नवंबर केस बुशरा बीबी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में मज़ीद तौसी कर दी गई। और फिर गिलिट बल्तिस्तान में दोबारा से री पोलिंग का मामला है और इन हलकों में दोबारा से री पोलिंग क्यों करवाई जा रही है, किसको इस दफ़ा मैंडेट देना मकसद है, ये भी आपको बताएंगे। और आज़ाद कश्मीर से लॉन्ग मार्च और क्या खबरें आ रही हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, कौमी असम्बली इजलास, बजट तैयारी और बजट से पहले अहम इजलासों में ताख़ीर और हुकूमत की नाअहली भी सामने आ गई, ये भी आपको बताएंगे। और फिर एक मेगा स्कैंडल, अरबों की तज़ीन व आराइश, अवाम महंगाई से परेशान मगर सरकारी दफातर और रिहाइश गाहों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले आपको गिलिट बल्तिस्तान के हवाले से खबर देंगे। पाकिस्तान में जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम बहाज़ों के ऊपर जो कामयाबी थी वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। और वो ये बात आपको मुसलसल एक नैरेटिव बिल्डिंग के तौर पर करते हुए नजर आएंगे। नवाज शरीफ साहब माजी का हिस्सा हो गए, पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप इतनी दूर नवाज शरीफ साहब को इस हालत में लेकर गए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में गिलिट बल्तिस्तान के अवाम ने आपको माइनस कर दिया। देखिए, ये नैरेटिव बिल्डिंग करने वालों को शायद ये बात मालूम नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कहीं पर भी कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जहां आप फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो सके। ये सिर्फ एक टिपिकल एक डील का मामला है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त तय पा रही है कि ठीक है, 28वीं तरमीम के अंदर हम आपका साथ देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या क्या दिया जाएगा। आप इसे नवाज शरीफ की नाअहली से जोड़ें, मरीम नवाज के ऑपरेशन से जोड़ें और इनकी सफारती कामयाबियों के साथ जोड़ें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गिलिट बल्तिस्तान की आवाम को क्या लगे कि पाकिस्तान ईरान के मामले पर कहाँ स्टैंड करता है। गिलिट बल्तिस्तान के मसाइल दोस्तों, वहाँ की नौकरी है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, उनके हकूक़, और वो इलाका जो पूरे पाकिस्तान को पानी फराहम करता है। सिंध के अंदर जितना पानी है वो इन्हीं पहाड़ों से निकलता है, लेकिन वहाँ पर आवाम के पास साफ़ पीने वाला पानी नहीं, बिजली वहाँ के लोगों को नहीं आप दे सके। तो ये बयानिए बनाए जाते हैं। एक बात और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 28वीं तरमीम का मामला तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ नून लीग को भी बता दिया गया कि जनाब, हम आपकी कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कार्ड्स बड़े जहानत के साथ खेले और लोग ये जो बयानियाँ बना रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने दोनों हाथों से कबूल किया, लॉजिक क्या है? क्या ऐसा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी ने किया कि उनको हाथों हाथ वहाँ पे एक्सेप्टेंस वोट की शक्ल में मिली? दोस्तों, वहाँ के क्या हालात हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि 5 हलकों में दोबारा री पोलिंग की बात हो रही है। अगर आपके हाथ इतने ही मजबूत थे और आपके हालात इतने ही अच्छे थे तो फिर आखिरकार ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दोस्तों, आपको खबर ये दे दें कि अलीमा खान अडयाला जेल पहुंची, रास्ते बंद थे, उनको रोक लिया गया। तहरीक इंसाफ के जो KPK से पार्लियामेंटेरियन से वो भी अडयाला जेल पहुंचे, मीना खान अफरीदी, और इसके साथ साथ दीगर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, उनको भी रोक लिया गया। और कारकुनान सवाल कर रहे थे वहाँ पर, और मीना खान ने इसका जिक्र भी किया कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अब लायमल देना चाहिए। दोस्तों, आज ख़ास तौर पे पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर ये जो अरकान हैं, नाराज़ अरकान, इनके इंटरव्यूज़ आपको चलते हुए नज़र आएंगे। हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जितना शिद्दत के साथ आप सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ खड़े हैं ना, उस पर तनकीद करते हैं कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहा, हम भी करते हैं। हमने पिछले 3 वर्षों में हर उस प्रॉक्सी और रॉन्ग नंबर को एक्सपोज किया जिसने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया।
لیکن سہیل افریدی کا معاملہ ڈیفرنٹ کیا ہے. سہیل افریدی جب بھی میدان میں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو، اس کے خلاف یہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے انٹرویوز کیے وہ آج اڈیالہ کیوں نہیں گئے؟ ہے نا سوال ان لوگوں سے پوچھنے والا کہ تم اڈیالہ جیل کیوں نہیں گئے؟ جا کر کھڑے ہوتے نا اور وہاں پہ کہتے کہ علیمہ خان ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سہیل افریدی پر ہم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں وہ آج بھی نہیں آیا، لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر انٹرویوز چل رہے ہیں ان لوگوں کے. یہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی سروسز اور اپنے تمام صلاحیتوں کو گروی رکھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. تو علیمہ خان کی گفتگو سنیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو گلگت بلتستان کے حالات کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا گیم ڈالی جا رہی ہے اور دھاندلی کا ایک نیا طریقہ کس طرح سے اپنایا گیا، اور وہ طریقہ جو ہم نے 8 فروری 2024 کو بھی دیکھا. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے. انہیں گزشتہ اکتوبر سے قید تنہائی میں رکھا گیا. اتنے مہینوں میں صرف 5 ملاقاتیں ہوئی، جن میں سے 3 ان کی بہن نے اور 2 وکلا نے کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ظلم نہیں بلکہ حکمرانوں کا اپنا خوف ہے جو وہ اس طرح ظاہر کر رہے ہیں، اور جتنا یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں اتنا ہی لوگوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. علیمہ خان نے زور دیا کہ پاکستان کو اس وقت عمران خان کی اشد ضرورت ہے تاکہ ملک کو متحد اور یکجا کیا جا سکے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے عمران خان کو قید کیا گیا تب سے گلگت بلتستان، بلوچستان، کشمیر، قبائلی علاقوں میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. معیشت تباہ ہو گئی، غربت ملک کے اندر بڑھ رہی اور سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہا ہے اور سرمایہ کاری رک گئی. گلگت بلتستان الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی شکست کے بارے میں ایک سوال پر علیمہ خان نے کہا کہ نتائج حقیقی عوامی رائے نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور جھنڈے اٹھانے پر پابندی تھی. دیکھیں یہ تو دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت بنائے گی. چونکہ اگر یہ مان جاتے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پوری ہو جاتی اور کسی کنارے لگ جاتی تو آپ 28ویں ترمیم ہوتے ہوئے دیکھتے. آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں ایوانوں کے اجلاس بلا لیے گئے، سیشنز بلائے گئے، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اسی ہفتے جب یہ سیشن کال کیے گئے ترمیم آ جائے گی. اور پاکستان کی حکومت میں بہت سارے وزراء نے یہ باتیں سورسز کے ذریعے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر رپورٹ کروانا شروع کر دی تھی کہ ڈیل ہو گئی ہے اور بہت جلدی 28ویں ترمیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ نہ ڈیل ہوئی، نہ 28ویں ترمیم آئی، بلکہ تاریخ پر تاریخ آپ کو ملتی گئی. اور یہ جو جہاں تک بجٹ کا معاملہ ہے، یہ ابھی تک تو پاس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک یہ بجٹ پیش نہیں کر سکے. تو پیپلز پارٹی کا جو معاملہ یہ آگے چل کر تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن علیمہ خان کی گفتگو اور جو پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور عمران خان کا یہ قول ہمیشہ یاد رہے گا کہ ظالموں کے خلاف جدوجہد عبادت ہے. انہوں نے ہر پاکستانی سے اپیل کی کہ ملک ان کی ماں کی طرح ہے اور اسے بچانے کے لیے سب کو مل کر کھڑے ہونا ہوگا، کیونکہ لوگوں کی آوازیں بند نہیں کی جا سکتی. سوشل میڈیا کے اس دور میں سچ چھپانا ممکن نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر والے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان پر گولیاں کیوں چلا رہے ہو؟ یہ گولیاں ہندوستان پر نہیں چلاتے بلکہ اپنے لوگوں پر چلاتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں. عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ پاکستان کو متحد کر سکتے ہیں. لوگوں کو اوپر سے گولیاں نہیں چلانی چاہیے. اس وقت پاکستان کو عمران خان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں نے آپ کو 2.5 برس پہلے ایک جملہ کہا تھا اور آئی ایم ہیپی کہ آج علیمہ خان نے اس جملے کو دہرایا کہ آج پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. یہ جتنے بھی اختلافات آپ کو اس وقت گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. آپ اوپر سے شروع کریں اور کراچی تک حالات آپ کے سامنے ہیں. کشمیر کے اندر اس وقت لوگ سراپا احتجاج ہیں اور انہیں بھارت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. خدا کے لیے یہ کام مت کریں. جب لوگ اپنے حقوق کی بات کریں، انہیں غدار وطن ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس سے محرومیاں پیدا ہوتی ہیں. لوگ آپ کے خلاف آواز بلند کریں گے، آپ ان پہ گولیاں چلائیں اور آپ انہیں جو بھی نام دیں. آپ نے بلوچستان کے حالات سے کچھ نہیں سیکھا، آپ نے قبائلی علاقوں کے حالات سے کچھ نہیں سیکھا. آپ نے افغانستان کے اندر ایک جنگ لڑی جو آپ کی جنگ نہیں تھی اور آپ اسے اپنی جنگ بنا کر لڑتے رہے. آپ نے اس جنگ سے بھی کچھ نہیں سیکھا. جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ڈرون حملوں میں جو لوگ مارے گئے، جن کی آنکھوں کے سامنے پورا خاندان مارا گیا، وہ بچے بچ گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے جب یہ سب کچھ ہوا، یہ نفرتیں ان کے ساتھ پروان چڑھی اور اب یہ تناور درخت بن چکی ہیں. خدا کے لیے ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں. پاکستان کی عوام کو آئین کے مطابق چلنے دیں. آپ کا اقتدار کا سورج بہت جلدی غروب ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا بچے گا؟ پاکستان کی تاریخ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آج جتنے بھی پاکستان کی تاریخ میں عامر آئے، دوستو کہاں ہیں وہ؟ ان کا نام اس نئی نسل کو یاد بھی نہیں ہوگا. کس نے کیا کیا، کس نے کس کی حکومت کو گرایا، 71 میں کیا ہوا، اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا،
یہ سیاستدانوں کا جتنا اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے اتنا ہی ان سیاستدانوں کا قصور ہے. جب آپ عوام کے راستے نہیں آتے نا تو پھر آپ مدد مانگتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام ہمیں راندہ درگاہ کر چکی ہے تو پھر آپ جا کر ڈیلیں کرتے ہیں. ان ڈیلوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اس نظام کو زہر آلودہ کر دیا جہاں پر طاقتوروں کو اب طاقت کا نشہ ہے اور اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. دوستو پاکستان میں آج جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے نا تو لوگ اس حکومت کو جہاں برا کہتے ہیں وہیں پر عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ میں کوئی الفاظ سے نہیں کھیل رہا، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. آج نون لیگ کا ووٹر عمران خان کو یاد کر رہا ہے. اور دوستو جب پنجاب میں کسی غریب کی ریڑھی توڑی جاتی ہے نا تو وہ اپنے رب کے حضور آنسوؤں سے اپنے لیے دعا کرتا ہے، اس حکومت کے لیے بد دعا کرتا ہے اور وہیں پر عمران خان کے لیے بھی دعا کرتا ہے. اگر آپ 80s کا سینما اٹھا کر دیکھیں نا تو وہ جو کہانیاں اس وقت لکھی گئی وہ کیا تھی؟ غریب کا، مڈل کلاس کا، عام آدمی کا استحصال ہو رہا تھا، یہی تھا نا. اور پھر اس فلم کی سٹوری کے اندر جن رائٹرز نے جو سکرپٹ جنریٹ کیے، ایک ہیرو آتا ہے اور اس ہیرو کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ مافیاز نے معاشرے کو گھیرا ہوتا ہے. ہر طرف مافیاز کا راج ہے اور اس مافیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہیرو اس وقت جیل میں قید ہے. وہ پاکستان کا صرف ہیرو نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا ہیرو ہے. جہاں پر اسلاموفوبیا کی بات آتی ہے، عمران خان نے مسلم امہ کو پہچان دی، آواز بنا. اور دوستو دنیا میں کہیں بھی جب ظلم ہوتا ہے نا تو وہ طاقتوں کو یاد نہیں کرتے، ان زمینی خداؤں کی بات نہیں کرتے. انہیں عمران خان کی وہ تقریر یاد آ جاتی ہے جس نے دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی بات کی. مسلم امہ کی اصل جو نمائندگی کی وہ عمران خان نے کی تھی. یہ صرف پاکستان کا ہیرو نہیں ہے، یہ پاکستان سے باہر مسلم امہ کا ہیرو ہے. تو اس لیے عمران خان کی رہائی وقت کی اہم ضرورت ہے. اور دوستو اب بات کریں گے ناراض ارکان کا ایک اجلاس. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ناراض اراکین اسمبلی کا گروپ کھل کر سامنے آیا جی. گروپ کے سینئر رکن فضل الہی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبائی وزراء، ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں کا کنونشن بلا کر ان سے قرآن پر یہ حلف نہیں لیا جاتا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے فلاں دن فیصلہ کن احتجاج ہوگا اور واپسی صرف ان کی رہائی کے بعد ہوگی، تب تک وہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ 35 سے 40 ارکان اس وقت موجود ہیں. دیکھیں اگر یہ 40 سے 35 جتنے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، شو آف آپ کو اسٹرینتھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، دکھا دیں اپنی طاقت اور ایک پریشر کم از کم اس حد تک بلٹ ہو کہ یہ کم از کم حلف لیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ڈیسائسو موومنٹ شروع ہو. اس حد تک تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن فضل الہی میرے پیارے بھائی، آج علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر تن تنہا کھڑی تھی. میں امید کرتا ہوں اور پاکستان کی عوام بھی امید کرتی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر علیمہ خان کے ساتھ آپ نے اظہار یکجہتی جو ہے وہ ضرور کیا ہوگا. اگر یہ واقعی معاملہ ٹکٹوں کا نہیں اور معاملہ کابینہ کے اندر یا اپنے علاقے کے مسائل اور جس طرح سے بلیک میلنگ کی جاتی ہے ایم پی ایس کی طرف سے، اگر یہ وہ معاملہ نہیں، اور انشاءاللہ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ہمیں آپ کی جو نیت ہے اس پہ شک نہیں ہے، لیکن آپ جا کر کھڑے ہوں علیمہ خان کے ساتھ ہر منگل کو. جمعرات تو آپ کا دن ہے، جائیں جا کر کھڑے ہو جائیں کہ تم ایم این ایز، ایم پی ایس کو اور قائدین کو کیوں نہیں ملنے دیتے. فضل الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی بار اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی قیادت عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے علیمہ خان سے سوال کیا کہ سینٹ کا ووٹ زیادہ اہم ہے یا عمران خان، جس پر جواب ملا کہ سینٹ فضل الہی کے مطابق انہوں نے اس سے اختلاف کیا کیونکہ سینٹ انتخابات کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سب سے قرآن پر حلف لیا گیا، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے آج تک ایسا حلف نہیں لیا گیا. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید کرتے ہوئے فضل الہی صاحب نے کہا کہ وہ وفاقی حکومت کے احکامات اس طرح مانتے ہیں جیسے وہ ان کے ماں باپ ہوں. فضل الہی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ کی خفیہ ملاقاتیں عمران خان کی رہائی کے لیے اور زہر قاتل ثابت ہو رہی ہیں اور موجودہ قیادت سنجیدہ اقدامات کی بجائے بچگانہ حرکتیں کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ وہ 35 سے 40 ارکان کے ساتھ موجود ہیں اور معاملات کو اس نہج پر نہ لے جایا جائے کہ بجٹ پاس نہ ہو سکے اور صوبے کی موجودہ حکومت خطرے میں پڑ جائے. آپ یہ بھی کام کر کے دیکھ لیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک جو بیس کیمپ ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. آپس میں لڑتے لڑتے نا غائب ہو جانا اور یہ محاذ بھی کسی اور کے حوالے کر کے پھر ان لوگوں کے اوپر مقدمات ہو رہے ہوں گے. تم لوگوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ظلم ہوا، کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں کی، کوئی کمیٹی نہیں بنائی، الیکشن کو کس طرح سے ریگ کیا گیا. وہ جو شوکت یوسف زئی ہے اس سے پوچھیں جا کر، جو کہتا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر آج بھی موجود ہے، جو کہا کرتا تھا کہ کاغذ پر لکھ کر دے دو
کہ میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں اور میں آزاد امیدوار ہوں. یار اس کی بات سن لو. تو فضل الہی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حلفیہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن موجود ہے اور ان کے مطابق بعض افسران کرپشن کر کے بچگانہ کابینہ کو معمولی امارات دے دیتے ہیں جس کے بعد سب خوش ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی جہاں وزراء خود کہتے ہیں کہ ان کا ڈپٹی کمشنر یا سیکرٹری غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ اس کا تبادلہ بھی نہیں کروا سکتے. فضل الہی کے مطابق انہوں نے چاکلیٹ چاہیے اور نہ ہی وزارتیں بلکہ ان کی اولین ترجیح عمران خان کی رہی. بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ جا کر علی خان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں. دوستوں پھر خبر یہ بھی آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین نے صوبائی بجٹ کے اجلاس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. ناراض اراکین کہتے ہیں کہ بجٹ دیکھا جائے گا عمران خان کے ویژن کے مطابق یا نہیں. ناراض اراکین آج اڈیالہ جیل جائیں گے. پارٹی چیئرمین برسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے. لیکن خبر جو وہاں سے آئی ہے ان میں سے فضل الہی صاحب تو نہیں تھے لیکن یہ ٹی وی پر ہمیں ضرور نظر آئے. دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ 26 نومبر کیس کی سماعت ہوئی ہے. راولپنڈی بشرا بی بی کے خلاف نومبر احتجاج کے 29 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی. ضمانت قبل از گرفتاری میں 14 یوم کی توسیع کر دی گئی اور سماعت 23 جون تک ملتوی کر دی گئی. دیکھیں یہ جو پروسیکیوشن ہے نا پاکستان کے اندر, یہ کام کیا کرتی ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے. دنیا میں پروسیکیوشن کو آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. کبھی پولیس نے کیس بنایا اور وہ دیکھتے ہی ہیں کہ کیا آپ اسے عدالت کے اندر ثابت کر سکیں گے, اور اگر آپ ثابت نہ کر سکیں پروسیکیوشن اس کیس کو عدالت کے اندر پرسیو نہیں کرتی اور اس کیس کو عدالت پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں پروسیکیوشن, جہاں پہ جو ڈیموکریسیز ہیں, حقیقی جمہوریت کے اندر یہی ہوتا ہے. ایک عدل کا جو نظام ہے جب انٹیکٹ ہوتا ہے نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے جھوٹا کیس کیا یہ ڈیفیمیشن کرے گا, یہ پوری پولیس فورس کے پیچھے آئے گا. اور لوگوں کے کوئی پرسنل ایجنڈے نہیں ہوتے, وہ پروفیشنل کام کرتے ہیں. جب پولیس پرائیویٹ فورس بن جاتی ہے نا پھر وہاں پر اس قسم کے کام ہوتے ہیں. یعنی آپ نے ایک خاتون کے اوپر 29 مقدمات درج کروا دیے. 29 مقدمات. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بشرا بی بی جو اس تحریک کو لیڈ کر رہی تھی وہ موجود تھی, اپنا آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے انہوں نے اس کو پریکٹس کیا. 29 مقدمات. عمران خان کے اوپر 300 مقدمات. کبھی آپ نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کوئی خبر ایسی پڑھی ہے, سنی ہے؟ کہیں زندگی میں کبھی آپ کو ایسی خبر کا سامنا کرنا پڑا ہو یا ایسے حالات کا جہاں پہ آپ کو یہ سننے کو ملا ہو کہ جناب پاکستان کی پروسیکیوشن کو جرمانہ ہو گیا یا کسی پولیس والے کے خلاف جو ہے عدالت نے حکم دے دیا کہ اس نے جھوٹا مقدمہ بنایا؟ کبھی آپ نے سنا ایسا؟ کبھی آپ نے کسی حکومت کے خلاف, اب تو خیر ہمارے کان ہی ترس گئے ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف بھی کوئی فیصلہ سنیں. دیکھیں نظام, یہ کہتے ہیں نا کہ از خود نوٹس لینے والی جو عدالتیں تھیں ان کو کس نے اختیار دیا؟ آپ کی عدالتیں اور وہ از خود نوٹس لینے والی عدالتیں بہت بہتر تھی. ایک عام پاکستانی کو پتا تھا کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے نا, میں جب ایک چٹھی ڈالوں گا چیف جسٹس سے درخواست کروں گا تو وہ صبح سوموٹو لے گا اور تمام لوگوں کو لائن حاضر کر دیا جائے گا. لیکن دوستو آج کیا ہے, پاکستان میں حکومت کے خلاف ہمیں دور دور تک کوئی فیصلہ آتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اس کی بنیادی وجہ چونکہ آپ نے اس نظام کو صرف اپنے لیے رکھا. آپ پاکستان کے اندر بجٹ تقسیم کرتے ہیں, اس میں بھی اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں. آپ جو بیوروکریسی ہے اس کے گھروں کی تزئین و آرائش کے اوپر بھی اربوں روپیہ لگا دیتے ہیں. آگے چل کر آپ کو سٹوری بھی سنائیں گے. چونکہ جب آپ سب کچھ اپنے لیے کریں گے تو وہاں پر نظام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ کو ڈھیل کی ہی بات کرنی پڑے گی. اب اس انٹیلیٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ آپ کو کس قسم کا پاکستان چاہیے. دوستو اب آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جسے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز نے کہا کہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے 5 حلقوں کے نتائج روک دیے. 15 جون کو ری پولنگ ہوگی. جی بی اے 16, 15, 17 دیامر اور جی بی اے 8 سکردو اور جی بی 13 استور کے نتائج روک دیے گئے. اور دوستو آپ ذرا غور کریں, حلقہ جی بی اے 8 سکردو 2 1 کے 10 پولنگ اسٹیشن پہ انتخابات کالعدم قرار دیے گئے. چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے دوبارہ پولنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. حلقہ جی بی اے 8 سکردو کہ 10 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ 15 جون کو ہوگی. پی 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 کے امیدوار کی جانب سے کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ انتخابی بے ضابطگیوں اور انتظامات کے الزامات لگائے گئے. ان 5 حلقوں میں ضلع دیامر, اس کے بعد غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار آگے تھے, جبکہ جی بی اے 17 میں پیپلز پارٹی سکردو, جی بی اے 8 میں مجلس وحدت المسلمین اور استور کے, جی بی اے 13 میں مسلم نون کے امیدوار سبقت لے چکے تھے. جی بی اے 15 میں
لوشی تک خواتین پولنگ اسٹیشن پر پتھراؤ، فائرنگ، امن و امان، اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن اصل میں جو کیچ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں، گلگت کے سب سے بڑے حلقے سے کامیاب ہونے والے انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ سابق اپوزیشن لیڈر کاظم میثم کے حلقے کے چند پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا اعلان کر کے ان کی کامیابی کو شکست میں بدلنے کی تیاری کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے نا جو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے سے ہی شروع کیا کہ یار پہلے بلا لو نا، ان کی طاقت کو تتر بتر کرو. کچھ نے پریس کانفرنس کی، وہ سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا؟ اگلا کام دوستو یہ ہوا کہ آپ نے نتائج آنے کے بعد بلے کا نشان چھینا. اس کا اثر یہ پڑا کہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ تحریک انصاف کو نہیں مل سکی، وہاں سے مزید نشستیں مائنس ہو گئی. پھر ایک اور آپ نے کام کیا کہ جب پیپلز پارٹی نے ذرا آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم کرتے ہیں، نون لیگ کی سیٹیں زیادہ کرتے ہیں، اور ضمنی انتخابات میں ان کو سیٹیں دینے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو اب یہ کام یہ کریں گے، یہ 5 کی 5 سیٹیں بھی ان سے چھین کر یہ نون لیگ کو دی جائیں گی یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی. تو یہ ہے پاکستان کی جمہوریت. اور ہمارے ملک میں جب لوگ سڑکوں پر آئیں ان پر گولی چلائی جاتی ہے. دوستو خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے قافلے راولہ کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے اور مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، مارکیٹس بند ہیں، اڈے بس اڈے مکمل طور پہ بند کر دیے گئے. بھمبر میں قافلے کو روکنے کے لیے شیلنگ کی گئی جہاں عوام نکلی ہے اور وہاں پہ منتشر کرنے کے لیے فورسز کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. کمیٹی رکن خواجہ مہر کے مطابق پاکستان نے نیوکلیئر بنایا، لیکن یہ نیوکلیئر ہمارے دشمن انڈیا پر تو نہیں مار سکے، لیکن اگر ہمیں روکنا ہے تو ہم پر نیوکلیئر مارو، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنے حقوق لینے کے لیے لینے تک کبھی نہیں رکیں گے. ہم پر امن ہیں. میرے آخری الفاظ ہیں کہ جب تک ہم واپس نہ لوٹیں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھنا، ہم ضرور جیتیں گے. اللہ ہماری مدد کرے. دیکھیں پاکستان کی حکومت کو سوچنا پڑے گا. یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بن رہی ہے. 50 لوگوں نے پارلیمان میں، برطانوی پارلیمان میں ایک باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے جی، اور پاکستان کی حکومت سے یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا. یہ صرف ایک جتھے کی بات نہیں ہے، ہر علاقے سے، ہر ضلع سے، ہر شہر سے، ہر قصبے سے، ہر دیہات سے لوگ نکل رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے ان کو برانڈ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ غدار وطن ہے؟ ایسا مت کریں، خدا کے لیے ایسا مت کریں. دوستو فرعون تخت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے دعووں سمیت اس کی خدائی اور وہ اس کا تخت اور وہ خود بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہونا اور میرے رب کی ذات ہمیشہ رہے گی. انسان طاقت کے نشے میں کیا کر رہا ہے؟ جمہوریت کے نام پر، حب الوطنی کے نام پر لوگوں میں غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں. اگر آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے تو عوام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، آئین کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے اندر آپ اپنی حکومت بنانے کے لیے ہر حد تک جائیں. گلگت بلتستان میں جمہوریت کو جس طرح سے نیلام اس کو کیا جا رہا ہے، ابھی تو نیلامی ہم نے 7 جون کو دیکھی تھی، ان کا دل نہیں بھرا، اس کو مزید دوبارہ سے جمہوریت کو نیلام کرنے جا رہے ہیں. اور دوستو پاکستان کی جو سب سے مقبول جماعت ہے تحریک انصاف، جو مینڈیٹ عوام نے ان تمام کھمبوں کو دیا، انہوں نے بڑا مایوس کیا. ایک آخری امید ہے، اللہ کرے جی یہ اپنے اختلافات ختم کر کے کوشش کریں. میں آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے خبر دے دوں کہ کل شام 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہی طلب کیا گیا ہے، اور یہ بجٹ اجلاس نہیں ہے بلکہ ایک ریگولر اجلاس ہے. اور حکومت کی نااہلی یہ ہے جی کہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا، اور وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے اس حوالے سے آگاہ کر دیا. اجلاس میں PSDP اور صوبوں کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی جائے گی. اور محمد زبیر صاحب نے اس پہ تنقید کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 3 مرتبہ مؤخر کیا گیا. اقتصادی سروے کی رونمائی بھی 3 بار ملتوی ہوئی، جبکہ بجٹ خود 2 مرتبہ تاخیر کا شکار ہوا. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجٹ کی شرح گزشتہ 30 برسوں کی کم ترین سطح پر آ گئی. شہری اپنے ہر 100 روپے کی آمدنی میں سے صرف 6 روپے بچا رہے ہیں. پاکستان کی بجٹ کی شرح 6.4% ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 21% اور بھارت میں 28% ہے. یہ غلط اعداد و شمار ہیں، کوئی بچت نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا جی جو اس دفعہ میرٹ کلوز ہوا ہے، پری انجینئرنگ میں جو بچے ہیں وہ زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں نے 700 سیٹیں ایسی ہیں جو بتائی جاتی ہیں کہ بچے میڈیکل کالجز میں نہیں گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا شمار اب دنیا کے ان ممالک میں ہو رہا ہے جہاں پہ ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اس لیے نہیں بنا رہے کہ نوکری نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ ایک بچہ جو اپنی زندگی کے 7 سے 8 سال، آخری جو 7 سے 8 سال ہوتے ہیں نا، وہ دن رات ایک کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے. کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ، کوئی ہسپتال، پرائیویٹ، گورنمنٹ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
40,000 کی نوکری بھی نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک گھر میں جو کام کرنے والی جو ہیلپنگ ہینڈز آپ کے ہوتے ہیں, اگر وہ 5 سے 7 گھروں میں کام کریں تو 40,000 سے زیادہ تو وہ کما لیتے ہیں. پاکستان میں ڈرائیور اس سے زیادہ کماتا ہوگا. دوستو, ہمارے ملک کے بچوں کا مستقبل یہ کر دیا کہ بچے جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا, ان کے پاس 40,000 کی نوکری نہیں ہے. اس سے زیادہ ہم نیچے کیا جائیں گے. یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 6 روپے بچت, کوئی بچت نہیں ہے. حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بچوں نے, جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اپنے لیے کوئی سیکنڈ بزنس یا سیکنڈ نوکریاں تلاش کرنا شروع کر دی کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں. میں ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں جو ڈاکٹر بن کے دھکے کھا رہے ہیں. اب آپ ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ایک زمانہ تھا جی کہ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک پریشر ہوتا تھا, لیکن آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اس لیے نہیں بنا رہے کہ نوکریاں نہیں ہیں اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ آپ بچوں کو باہر بھیج سکیں. NHS کے اندر پاکستانی, بنگلہ دیش, انڈینز اور جو آپ کے جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں, ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز کی NHS کو, نیشنل ہیلتھ سروس کو سپورٹ کر رہی ہے. یار بچوں میں کچھ ہوگا تو نیشنل ہیلتھ سروس ان کے کندھوں پہ کھڑی ہے نا, لیکن ہم نے اپنا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. جب مصطفیٰ کمال جیسا بندہ پاکستان میں, اس کی یہ پوری منسٹری اس کے ہاتھ میں ہوگی, تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ملک کا مستقبل کیا محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ جن لوگوں نے ساری عمر, کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں نا, MQM کیا کرتی رہی ہے, بوری بند لاشیں, اور کس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر یہ کام کرتی رہی. 90 کے اندر جو ان کے حکومت خانے اور جو ان کے پرائیویٹ سیلز تھے, اخبارات کی وہ تصویریں آج بھی آپ کے ذہنوں میں وہ نقش ہوں گی, کس طرح سے ان کو ڈسکور کیا گیا, جہاں پہ اذیت دی جاتی تھی. یہ کلچر ہے پاکستان کا. ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ منسٹری ہے ان کو دے دی, کیونکہ آپ نے کسی نہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. بھئی بھاڑ میں جائے پاکستان کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے, اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہاں, ہماری طاقت, ہماری صحت. باؤ جی اگر بیمار ہوں گے تو وہ جنیوا چلے جائیں گے. مریم نواز اگر بیمار ہوں گی تو ان کا اپنا ہسپتال ہے, یا پھر وہ باہر جا کر چھوٹی سی ایک سرجری کروانی ہوتی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو ہر وقت ڈاکٹر آصف موجود ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر عدنان. یہ پاکستان کی عوام کو فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ انہی کے بچوں کو, انہی کے خاندانوں کو. جب میں کہتا ہوں نا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم بھائی شکار ہیں, یہ شکاری ہیں.